नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, 7वां सिपारा शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनुहुम नक, और जब वो रसूल की तरफ नाज़िल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसू से बहते हुए देखते हैं, और इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया और वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तुम हमको भी इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करते हैं। पारा नंबर 7 शुरू हुआ है। अब शुरू में यहाँ पे रोने का जिक्र आ रहा है। अब वो क्या है? हबशा, जहाँ मुसलमान मक्की जिंदगी में 2 मर्तबा हिजरत करके गए, और नजाशी की वहां पे हुकूमत थी, सहमा उसका नाम था। ये ईसाई मुमलकत थी, और ये आयात हबशा में रहने वाले ईसाइयों के बारे में नाजिल हुई। और रवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमरू बिन उमैया को अपना मकतूब देके नजाशी के पास भेजा, जो उसने वहां जाके सुनाया। नजाशी ने वो मकतूब सुन के हबशा में मौजूद महाजिरीन और हजरत जाफर बिन अबी तालब को अपने पास बुलाया, और अपने उलमा को भी साथ बुलाया, और हजरत जाफर को कुरान पढ़ने का हुक्म दिया। ये बहुत एक ऐसा वाकया होगा, आपको पता ही होगा, जब मुशरिकीन मक्का ने बहुत ज्यादा जुल्म की इंतहा कर दी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिजरत का मशवरा दिया था मुसलमानों को। तो ये हिजरत करके जब नजाशी हबशा के एक हबशा के मुल्क में पहुंचे, जिनका बादशाह जो था नजाशी था, उनके पास उन्होंने कहा कि भी हमें पनाह दी जाए, और उन्होंने पनाह दे भी दी। तो मुशरिकीन मक्का को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो उनके पीछे आए कि ये जो हमारे कैदी हैं, ये इनको हमारे हवाले किया जाए। तो इससे पहले अल्लाह के रसूल ने जब इनको भेजा, ये हजरत उमरू को, और फिर हजरत जाफर ने नजाशी के दरबार में जो तकरीर की, कुरान पढ़कर सुनाया। और हजरत जाफर ने जब सूरह मरियम पढ़ी, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिराकुलस बर्थ और उनकी अब्दियत और रसालत का जिक्र था, जिसे सुन के वो बड़ा मुतासर हुआ, उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए और वो ईमान ले आया। और बात कहते हैं नजाशी ने अपने कुछ अल्मा नबी के पास भेजे, और जब आपने उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया तो बेख्तियार उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए और वो ईमान ले आए। और हदीस में ये भी आता है कि जब नजाशी की मौत की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, तो आपने सहाबा से फरमाया कि हबशा में तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है, इसकी नमाज पढ़ो। चुनाचे एक सहरा में आपने इनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई थी। और एक और हदीस में आता है कि ऐसे अहले किताब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे ईमान लाए, तो उनको दुगना अजर मिलेगा। आयत नंबर 84। हमारे पास कौन सा उजर है कि हम अल्लाह ताला पे और जो हक हमको पहुंचा है इस पर ईमान ना लाए। हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफाकत में दाखिल करेगा, इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कॉल की वजह से ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। नेक लोगों का यही बदला है, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाते रहे, वो लोग दोजख वाले हैं। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीजें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं, इनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। हदीस में आता है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, जब मैं गोश्त खाता हूँ तो नफसानी शहवत का गलबा तारी हो जाता है, इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त हराम कर दिया, जिस पे ये आयात नाजिल हुई। और इसके अलावा और भी कुछ रवायात हैं कि बाद सहाबी थे, बाद साहब जो थे, उन्होंने अपने जुहद और इबादत के गर्ज से कुछ हलाल चीजों को अपने ऊपर, जैसे औरत से निकाह को, रात के वक्त सोने को, दिन के वक्त खाने पीने को, इस तरह कुछ चीजों को अपने ऊपर हराम कर लिया था। हजरत उस्मान बिन मतून ने कहते हैं कि अपनी बीवी से कनारा कशी अख्तियार की हुई थी। उनकी बीवी की शिकायत पे आपने उनको रोका। और इस आयत और अहादीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला की हलाल करदा किसी भी चीज को हराम कर लेना, इससे वैसी परहेज करना जायज नहीं है। चाहे वो आपकी खाने पीने की चीजें हों, लिबास हों, आपकी कोई भी चीज, आपकी जो ख्वाहिशात। तो इसी तरह कहते हैं, अगर कोई शख्स अपनी किसी चीज को अपने ऊपर हराम कर लेगा तो वो हराम नहीं होगी सवाए औरत के। अलबत्ता स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसी कसम का कफारा अदा कर लेना चाहिए, और बाद स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि कफारे की बहरहाल की भी जरूरत नहीं है। तो इस आयत के बाद अल्लाह ताला ने कसम का कफारा भी बयान किया है। ठीक है जी।
اب یہ ڈفرینٹ اسکالرز ہیں، ان کی تھاٹ ہے، اسکول آف تھاٹ کے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حلال چیز کو، اللہ کی حلال کی بھی چیز کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں آپ کر سکتے. جیسے آپ لوگوں نے بڑا مشہور سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پہ تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پہ تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ جن قسموں کا مضبوط کر دو. اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اور درجے کا جو اپنے گھروں کو کھلاتے ہو ان کو کپڑا پہنا دینا ہے، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے. جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کو خیال رکھو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو. اب یہاں پہ 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم جس کو عربی میں حلف یا یمین کہا جاتا ہے، اس میں پہلی قسم ہوتی ہے جس کو لغو قسم کہا جاتا ہے. یہ وہ قسم ہے جو انسان بات بات پہ ایسی بغیر ارادے اور نیت کے کھاتا ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم مجھے تو قسم کھانے کی عادت ہی نہیں ہے، قسم لے کے پوچھ لیں آپ. تو یہ کچھ ہوتے ہیں عادتاً جو لوگ قسم کھاتے تو اس میں مواخذہ نہیں. دوسری کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غموس، وہ جھوٹی قسم جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ اکبر الکبائر ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے. تیسری قسم ہے قسم موقدہ، وہ قسم جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھاتا ہے. اگر ایسی قسم کو توڑ دے تو اس کا وہ کفارہ ہے جو یہ آیات میں بیان کیا گیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے پہنانا ہے، یا غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے ہیں. آیت نمبر 90. ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پان سے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے. ان سب سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو. شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقعہ کرا دے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے. سو اب بھی باز آ جاؤ. تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو. اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. ایسے لوگوں پہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اس چیز پہ کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہوں، نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں. اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، یعنی کہ قریب کا شکار، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اسے بن دیکھے ڈرتا ہے. سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی کہ حالت احرام میں آپ جو ہے کسی طرح کا بھی شکار جو ہے وہ جائز نہیں. اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پہ فدیہ واجب ہو جائے گا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 1-2 معتبر شخص کر دیں گے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو یا سے ہو جو نیاز کے طور پہ کعبے تک پہنچایا جائے گا، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، ہاں اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف فرما دیا. جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا اللہ تعالیٰ انتقام لے گا. اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تو بہرحال یہ بھی وہ چیز بتائی گئی کہ اگر خدا نخواستہ احرام کی حالت میں آپ سے کوئی شکار یا کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے اس کا کفارہ یہاں بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 96. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کو کھانا حلال کیا گیا ہے. سمندر کا یعنی کہ جیسے فش یا جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جبکہ تم حالت احرام میں رہو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اللہ نے کعبے کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی کہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور ہیں. یہ اس لیے کہ تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے. رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں کو آپ کو ناپاکی
آپ فرما دیجیے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ اگر تم زمان نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پہ ظاہر کر دی جائے گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی ہو، حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی، اس لیے کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کے ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا۔ اب یہاں پہ ان جانوروں کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں، جیسے بحیرہ۔ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے وہ بتوں کے لیے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ سائبہ، سائبہ وہ جانور ہے جو بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے، بار برداری کے لیے۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جسے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ، اور ان کے درمیان میں کسی نر سے تفریق نہیں ہوتی۔ اور یہ اونٹنی بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ اور ہام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے ہیں اور نسل کافی بڑھ چکی ہوتی ہے، تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہیں لیا جاتا اور اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور چھوڑنے والا جو شخص تھا عمرو بن عامر خزائی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کیونکہ آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا کیونکہ اس نے نظر و نیاز اور صرف اپنے لیے خاص رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز، کوئی چیز بے فائدہ بے فضول نہیں پیدا کی، انسان کے استعمال اس کے لیے کیا۔ اور یہ کیا کرتے تھے، اس شخص نے کیا تھا، اس نے رواج کیا ڈالا تھا کہ بتوں کے نام پہ جانور جو اس نے مخصوص کر دیے تھے، یہ جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتا کہ کوئی جانور اس سے کوئی فائدہ اٹھائے نہ۔ بہرحال ہمیں بدعتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آیت نمبر 104، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ان کی طرف اور اس رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے نہ ہدایت رکھتے تھے۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا وسیع گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، اور دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں، یا غیر قوم کے دو شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور پھر تم پہ موت کا واقعہ پڑ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روکے، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وسیع کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہو جائیں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طرح سے ظاہر کریں یا اس سے ڈر جائیں اور ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہ کیا واقعہ تھا؟ کچھ یوں تھا، اس کی شان نزول میں یہ ہے کہ بنو سہم کا ایک آدمی تھا تمیم داری، اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں گیا، اور اب سہمی کا وہاں انتقال ہو گیا۔ یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی عیسائی تھے، بس یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال لے کے اس کے ورثا کے پاس آئے اور سارا مال ان کے سپرد کر دیا، لیکن انہوں نے ان کے سامان میں سے چاندی کا ایک پیالہ تھا جس میں باریک سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ انہوں نے جو تھے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا ہوا کہ آفٹر سم ٹائم، کچھ دیر بعد انہوں نے جب وہ پیالہ بیچ دیا
تو وہ جب مارکیٹ میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ سہمی کا یہ اس کا پیالہ تھا جس پہ اللہ کے رسول نے ان دونوں کو بلایا، ان سے حلف لیا اور ان دونوں نے جھوٹا حلف اٹھایا کہ تو پھر وہ پیالہ ان کے ورثہ نے جو تھا انہوں نے جو غلط حلف اٹھایا تو ان کی گواہی ان غیر مسلموں کی گواہی سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یعنی کہ جب ورثہ نے بھی حلف اٹھایا کہ یہ پیالہ ان کے مرنے والے رشتہ دار کا ہے، تو یہاں پہ بات نکلی کہ ان غیر مسلموں کی گواہی جو تھی اس سے زیادہ مسلمانوں کی گواہی زیادہ جو تھی، جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو زیادہ صحیح سمجھا گیا۔ بس اسی بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ جو سہمی تھا اس کا نام بدیل بن ابی مریم تھا، اور یہ تجارت کے لیے مذکورہ دو عیسائیوں کے ساتھ شام کے علاقے میں گیا جہاں اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے مرتے وقت اپنا سامان جو تھا ورثہ تک پہنچانے کی ان دونوں کو وصیت کی، لیکن انہوں نے خیانت سے کام لی اور پیالہ بیچ کے رقم دونوں نے کھا لی۔ تو یہ اس پر یہ جو تھی اس کی شان نزول تھی ساری بات کی۔ آیت نمبر 109، جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا؟ تو عرض کریں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر تمہاری والدہ پر ہوا تھا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی تھی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے اور گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ یہ بات بار بار آئی ہے گود میں، تب حضرت عیسیٰ نے تب بات کی تھی جب انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کی تھی اور نبوت کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ اور بڑی عمر میں تب جو ہمارا ایمان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، امت محمدی کا فرد بن کر آئیں گے، اور پھر بھی وہ یعنی کہ یہ بڑی عمر میں تب کیا کریں گے؟ پھر وہی ابلاغ اور اشاعت اسلام کی باتیں کریں گے۔ اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا طب کا بہت رواج تھا اور سب سے معتبر شخص اس کو سمجھا جاتا تھا جو میڈیسن میں بہت ماہر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزے عطا کیے تھے جو وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اب میں پڑھتی ہوں کہ جبکہ تم میرے حکم سے یعنی کہ اللہ کے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے جسے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے۔ تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، جبکہ تم مردوں کو نکال کے کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیل لے کر آئے تھے۔ پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا بجز کھلے جادو کہ یہ اور کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جادو میں اور کرامت میں اور یہ معجزے میں بڑا فرق ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور جبکہ میں نے حواریوں کو کہا حکم دیا، اب یہ حواریوں کی تعداد جو ہے 12 سے 16 یا 17 تک بتائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، کہ تم مجھ میں اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ گواہ رہیے ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اور وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرمائے؟ اب یہ جو سورہ مائدہ کا جہاں ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ لفظ آ رہا ہے اَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ اب ان حواریوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ مائدہ ایسے برتن کو کہتے ہیں، ایسی ٹرے کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اس لیے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ جو تھا انہوں نے بطور ایک ویسی انہوں نے طلب کیا تھا، اور اس میں بھی ایک چیز ہے کہ یہ معاہدہ جو تھا خوان جو تھا آسمان سے اترا یا نہیں اترا، اس کے بارے میں حدیث جو ہے اتنی کلیئر بتاتی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کے انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ تو نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے اور نہ ہی کتابوں میں کوئی درج ہے، تو اس لیے ہمیں اتنی زیادہ اس کے پیچھے تھوڑی سی تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بس یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوان جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہ نازل فرمائے۔ وہ بولے، آیت نمبر نیکسٹ ہے، وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے، آپ نے ہم سے سچ بولا، ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما
آمین، کہ وہ ہمارے لیے یعنی کہ ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے. یعنی کہ یہاں پہ لفظ جو ہے نا وہ عید استعمال کیا گیا ہے. اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے تو ہم کو رزق عطا فرما دے، تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ کھانا تم لوگوں پہ نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک معجزہ طلب کرتے ہیں اور معجزہ طلب کرنے کے بعد بھی آپ ایمان نہ لائیں تو پھر عذاب کا شکار جو ہوتا ہے وہ یقینی عذاب یقینی ہو جاتا ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے. اب یہ کنورسیشن سی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ کہاں تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود نعوذ باللہ سمجھ لو؟ تو جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ تو میری دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، میرے تو آپ جانتے نیتوں تک سے واقف ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. نیکسٹ آیت ہے میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں نے وہ بات کی جو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا بندوں کو بتاؤ کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا. یعنی کہ دیکھیں کلیئر بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے، اور یا وہ اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں، اور اللہ کا علم اس کو تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے کچھ امتی آنے لگے تو فرشتوں نے ان کو پکڑ کے دوسری طرف لے جائیں گے. آپ فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میری امتی ہیں. تو فرشتے آپ کو بتائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں ایجاد کی. جب آپ یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا کیا کہا تھا وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ جب تک میں زندہ رہوں گا فِيهِمْ ان میں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے، اگر ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. بڑی زبردست بات ہے. اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں اللہ بندے تو تیری ہیں، اللہ معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اگر اللہ آپ نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اسی آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی اور بار بار ہر رکعت میں اسے پڑھتے جاتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اسے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی. یعنی کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اختیار کرنی ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ بندے تو تیرے ہی ہیں. آیت نمبر نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو باغ ملے گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں. یہ بڑی بھاری کامیابی ہے. اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی زمین کی، ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. اور ہم نے سورہ مائدہ کل ختم کی تھی تو جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مومن کی زندگی ایک پابند جو ہے وہ ایک پابند زندگی ہے، وہ پوری طرح آزاد نہیں ہے. مومن کو اگرچہ دنیا میں اختیار رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ارادے کی اختیار دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پابندیوں کو وہ قبول کرتا ہے. اور ان پابندیوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے شروع میں فرما دیا کہ بندشوں کی پابندی کرو. اور مومن اور کافر میں بھی فرق بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن مومن تقوی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے
اور جب کوئی شخص خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ سرنڈر کر دیتا ہے اور پھر اس کی پابندیاں قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں، ہر پابندی میں، ہر چیز میں، حکم میں حکمت ہی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. جیسے ایک ماں بچے کے اوپر کئی پابندی لگاتی ہے کہ بھئی اس وقت سو جاؤ، اس وقت اب ہوم ورک کرنا ہے، یہ آپ کے لیے کھانا اچھا ہے کیا نہیں ہے. تو ماں اب بچے کے فائدے کے لیے اس پہ پابندی لگاتی ہے. اور بچپن میں ہمیں شاید ان پابندیوں کی حکمت سمجھ نہیں آتی، لیکن بڑے ہو کے ہمیں سمجھ آتا ہاں امی ٹھیک ہی کہتی تھی. تو اسی طرح اللہ نے بھی جو ہم پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ہمیں لگتا ہے یہ مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب آخرت آئے گی اور جب انسان تو اس کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پابندیاں تھی اس کی آخرت میں اس کے لیے کتنی آسانیاں کر گئی تھی. تو ایک شخص کی غیر محدود آزادی دوسرے کی زندگی میں مداخلت بنتی ہے، دوسرے کے لیے مشکل کا سبب بنتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی جو بھی امپوز کی. پھر ہم نے جو سورہ مائدہ میں جو ایک اور چیز ہم نے پڑھی کہ جیسے یہ تھا کہ وضو کے بارے میں پڑھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے کچھ باتوں کو ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں، کچھ کو بریف کے ساتھ ہم لوگ آگے چلتے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وضو جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے ذریعے ایک تھراپی ہوتی ہے. پانی سے ڈپریشن کا علاج کیا جاتا ہے. یہ تو لیٹسٹ آپ کی جو بھی میڈیسنز میں یا اس میں آ جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 مرتبہ وضو، جب بھی ہم وضو کرتے ہیں اور جب بھی ہم پانی پیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سکون محسوس ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ ہے، نہاتے ہیں جب، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہانے سے بھی آپ کی کتنی فزیکل اور آپ کی ایموشنل، آپ کی کتنی ویل بینگ سی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہے کہ ہر کام میں حکمت ہے. اور پھر ہم نے جو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا کہ جہاد کرو، اور امالکا چونکہ بہت ظالم لوگ تھے ان کے ساتھ جہاد کر کے تم اپنا وطن واپس لے لو. تو وہ کہنے لگے تھے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک ان کو صحرائے نودی کروائی، تاکہ وجہ کیا تھی کہ وہ 40 سال وہ صحرا میں رہ کے ان کے اندر جرت اور بہادری پیدا ہو. جس طرح آپ لوگ آرمی آرم فورسز میں نہیں کہتے کہ لوگ ایکسرسائز پہ بھیج دیتے ہیں، تو ان کے اندر ہارڈ شپ کو سہنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ ان کا جب آپ اتنی ہارڈ شپ ہوتی ہے تو آپ کا اخلاق بھی مزید جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. اور بہرحال ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیکیوں کی رفتار کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ رش میں پھنسے ہوتے ہیں گاڑی میں کہیں، تو آپ کو ہوتا ہے بس جلدی جلدی کہیں پہنچ جائیں، اور اگر کہیں ٹریفک سٹاک ہو جائے تو آپ کتنے اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب اچھائی کی بات آتی ہے، جنت کی طرف پہنچنے کی بات آتی ہے، اس کے درجوں کو پانے کی بات آ جاتی ہے، تو پھر ہم کیوں سستی کرنے لگتے ہیں. تو بہرحال ہم سب کو اگر یہ یقین ہو کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے حساب دینا ہے، تو ہم خود بخود دیکھیں گے ہمارے اچھے کاموں میں تیزی آ جائے گی. پھر انسان نیکی کا کام کل پہ نہیں چھوڑے گا کہ میں یہ کل کر لوں گا، اس کا یقین اور بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک حضرت یوشع کا جو قصہ آیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کی وحی بھیجی تھی کہ آپ پہ عذاب آئے گا جس میں 40,000 نیک اور 60,000 لوگ برے لوگ ہوں گے. تو حضرت یوشع نے عرض کیا تھا اے پروردگار، بد کرداروں کا ہلاک ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن نیک لوگ جو ہیں وہ ان کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے، میں نے کل بھی کیا تھا لیکن یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہی پرابلم چل رہی ہے کہ ایک تو ہم بد کرداروں کے ساتھ، نیک لوگ جو تھے نیک تھے لیکن ان کے نافرمانوں کے ساتھ تعلقات تھے، دوستانہ تعلقات تھے. اور دوسرا یہ کہ انسان کسی برے انسان کے ساتھ کسی بھی یہ ہے کہ برے انسان کے ساتھ وہ روکتے نہیں تھے، ان کو برائی سے روکتے نہیں تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اور قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا. تو ہر ایک کو ہم نے ابھی سورہ مائدہ میں ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ میری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے.
میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، آپ جس سڑک پہ جا رہے ہیں اس کے اختتام کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. تو تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی صراط مستقیم پہ بھی ہم لوگ سارے فوکس ہی ہو جائیں گے. اور جہاں پہ مائدہ کا جہاں بالکل سورت کے آخر میں لفظ آیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انسان کو ہر وقت ہر روز رزق عطا ہوتا ہے، صبح دوپہر شام. اگر دیکھا جائے تو پوری یہ زمین دسترخوان معلوم ہوتی ہے جس میں ہر طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھل اور سبزیاں اگائے ہوئے ہیں، مختلف ذائقے کے رنگ کی ہم کو غذائیں ملتی ہیں، بالکل ورائٹی ہے. تو یہی نفسیاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی، انہوں نے بھی کہا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کیا بلکہ مطالبہ کیا کہ آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا مائدہ کھانا جو ہے خوان کی شکل میں اتر جائے اور وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اس کے بعد بھی انکار کیا اور نافرمانی کی تو شدید عذاب دوں گا. تو ہمیں سبق اس سے کیا مورل یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو سبق لینا ہے اس کے لیے اس پوری کائنات میں غور و فکر کرنا ہے. ہر جگہ اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. آپ صرف اپنی ذات ہی دیکھ لیں کس طرح ہمارے اندر سرکولیشن سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، ریسپریشن سسٹم، کیسے کیسے سسٹم ہے. تو ہماری ذات خود اللہ کی نشانیوں جو ہے اس کا مظہر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم لوگ چل سکیں. اور اللہ وہ ہے جس کی سلطنت زمین اور آسمان سب پر چھائی ہوئی ہے اور ہر چیز پہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے. سورہ انعام پارہ نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام جہاں پہ لفظ آئے گا بات کریں گے، یہاں مویشی اور جانور مراد ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. اور پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنا رب کے برابر قرار دیتے ہیں. اب یہاں پہ پھر ظلمات جو ہے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے. اور نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع کیا گیا ہے. تو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ اندھیرے تو بہت ہیں لیکن نور کیا ہے؟ نور واحد ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے رات کے وقت جیسے تو ٹوٹل اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن صرف ایک لائٹ سے، ایک ہلکی سی کینڈل، ہلکی سی ٹارچ سے یا موبائل کی لائٹ سے آپ کو پورا جو ماحول ہوتا ہے واضح ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ انعام کو شروع بھی اللہ کے الحمدللہ سے کرے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے اور ہمارے لیے اندھیرے اور نور بنائے تاکہ ہم راستہ تلاش کر سکیں. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ تم غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دے رہے ہو. وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی سے بنایا، ہم بھی مٹی سے بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح سے ہمارے اندر گرو ہوتی ہیں، جو افزائش ہوتی ہے، ہم جن چیزوں کو کھاتے ہیں وہ بھی وہ خوراک، وہ غذائیں بھی ہم مٹی سے ہی حاصل کرتے ہیں. اور انہی غذاؤں سے نطفہ ملتا ہے جو رحم مادر میں جا کے تخلیق انسانی کا باعث بھی بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک وقت معین کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ایک ان کا وقت مقرر ہے اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور یہاں پہ دوسرا آخرت کا وقت بتایا. اور وہ وہی معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ ان سے اعراض ہی کرتے ہیں. انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی جلدی ان کو خبر مل گئی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کر رہے تھے، یعنی کہ مذاق اڑا رہے تھے. کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پہ خوب بارشیں برسائی، ہم نے ان کی نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کی گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کتنے قصے ہیں، کتنی قوموں کے واقعات. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم حضرت نوح آئی، کتنی قوم حضرت شعیب کی قوم، حضرت موسیٰ، یعنی کہ
ساری قوموں نے کیا کیا حرکتیں کی، کیسے کیسے اللہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے تباہ کیا اور اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئے۔ اچھا چلیں، یہ تو قرآن کے قصے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ تھوڑی سی تاریخ تھوڑی سی ہٹا لیں تو ہم اپنے انڈس ویلی سیولائزیشن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ سندھ کا علاقہ ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اور وہاں کی جو تہذیب ہے یہ تقریباً 4500 قبل شروع ہوئی تھی۔ یہ دریائے سندھ اپنے ساتھ ایک زرخیز مٹی بہا کے لایا تھا، اور جو اپنے ساتھ کناروں پہ پھیل گئی تھی، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ کاشتکاری بہت آسان ہو گئی تھی، اور دو بڑے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو آباد ہوئے تھے، جو بظاہر میلوں دور تک پھیلے ہوئے تھے، مگر دونوں کا جو کنٹرول اور سینٹرل تھا وہ ایک ہی حکمران کے پاس تھا۔ بہرحال یہ اس کی جب اب یہ تہذیب تو تباہ ہو چکی ہے، لیکن جب اس کے آرٹیفیکٹس اس کو جب کھودا گیا آرکیولوجی وغیرہ نے، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی زبردست ایڈوانس سسٹم تھا۔ دونوں شہروں میں ہزاروں مکانات تھے جو صرف مٹی کے پختہ اینٹ سے بنے ہوئے تھے۔ غریبوں کے اور امیروں کے گھروں میں فرق تھا۔ غریبوں کے مکانات ایک یا دو کمروں پہ ہوتے تھے، اور امیروں کے گھروں میں باقاعدہ اٹیچ واش رومز ہوتے تھے، سیوریج سسٹم ہوتا تھا، کچنز ہوتے تھے، اور زمین کی زرخیزی کی وجہ سے بڑا زبردست غلہ پیدا ہوتا تھا۔ ان میں ٹرانسپورٹیشن، یعنی کہ دو پہیوں کی جو گاڑی جو بنائی گئی تھی وہ بھی یہی اسی دور میں بنائی گئی تھی، اور بہت کپڑا بھی عمدہ تیار ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ پہلا جو کاٹن تھا یہیں پہ تیار ہوا تھا اسی دور میں۔ اور پھر جو پہلی صنعت جو لکڑی فرنیچر کی جو تھی، یہاں بھی فرنیچر بھی بنایا جاتا تھا۔ اور پھر جو میٹل ایج جو ہے، یعنی کہ فرنیچر کے بعد میٹل ایج بہت دیر بعد شروع ہوئی تھی۔ تو یہاں جو قوم آباد تھی، اس کی جب انہوں نے باقاعدہ تھوڑی سی اور انہوں نے اس کی جو آرٹیفیکٹس کو دیکھ کے جب تھوڑا سا دیکھا، تو دیکھا وہاں باقاعدہ عدلیہ تھی، پولیس تھی، فوج تھی، اتنی زبردست آرگنائز سیولائزیشن، اتنی ترقی، اس کے باوجود ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ ہم صرف اور صرف ہم ان چیزوں پہ ہیں کہ وہ بڑی زبردست قوم تھی، لیکن تباہ کیا ہوئی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کہ وہ کیوں تباہ ہوئی، کیا نافرمانیاں ہوئی تھی کہ وہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ کل پرسوں جو ہمارا زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو زمین پوری ہل جاتی ہے۔ آج ہم جس زمین پہ بیٹھے ہیں لگتا ہے ہم نے ہمیشہ یہیں بیٹھنا ہے۔ ہمارا یہ علم، ہمارا یہ جو ہمارے زبردست جو ہم نے گھر اور اپنی پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، یہ ہر وقت انسان خطرے کے گھیرے میں ہے۔ ہم جس زمین پہ بیٹھے وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، ہر وقت اس کے اندر ویلکونوز جو ہیں وہ کھول رہے ہیں۔ زمین کے ارد گرد گیسز ہیں، زمین میں 3/4 حصہ جو ہے پانی ہے۔ اگر آپ سوچیں فار ایگزامپل سونامی آ جائے، پانی آپ کے لینڈ پہ جو 1/4 پوری دنیا میں 1/4 لینڈ اور 3/4 واٹر ہے، پانی چھا جائے یا ہوائیں سرکش ہو جائیں تو ہمارے اندر کیا حال ہوگا۔ یا آپ سوچیں یہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہمارا دل کام کرنا بند کر جائے تو کیا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ ایک قوم کو وہ نافرمانی کرے تو اس کی جگہ دوسری قوم لے آئے، اور اگر ہم کاغذ پہ لکھا وہ کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ لوگ کافر لوگ یہی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان معجزے مانگتا ہے اور وہ معجزہ ہو جاتا ہے، اور اس معجزے کے بعد بھی انسان اپنی نافرمانی پہ قائم رہتا ہے، تو عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا جبکہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کے بھیجا، لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت اور استجاب کا باعث ہے۔ وہ سمجھتے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شان نہیں، جیسے کہ آج کل اہل بدعت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول جو ہیں یہ انسان کیوں ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے اس میں اسی کا بیان ہے، اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ یاد رکھیں، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پہ لکھ دیا کیا؟ یقیناً میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، اور یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی اور کافروں کے لیے سخت غضبناک ہوگی۔ دنیا میں اس کی رحمت یقیناً عام ہے، یہ جو ہم جیسے میں نے رحمان اور رحیم کا الحمد شریف میں کیا تھا کہ رحمان ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ رحمان ہے، لیکن رحیم انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہوگا۔ سورہ اعراف میں ہے اور میری رحمت تمام اشیاء پہ محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمارے آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم رحمت لینا چاہتے ہیں تو یہ تمام کریکٹرسٹکس ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو تم کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ہی مالک ہے، وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے وہی بڑا سننے والا بڑا جانے والا۔ آپ کہیے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے، اس کے کوئی کھانے کو نہیں دیتا کہ اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کر لوں، من اسلمہ، میں ایمان قبول کر لوں، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس شخص سے اس روز کو عذاب ہٹا دیا جائے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اب آگے بہت خوبصورت ایک آیت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کوشش کریں کہ اس دعا کو اس رمضان میں یاد کریں۔ وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کیا دعا ہے؟ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے اور اس کا دور کرنے والے سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، وہی بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام دنیا جن اور انس مل کر اگر مجھے نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن ہو، اور تمام دنیا جن اور انس مل کر مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہیں وہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی اللہ آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرا اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود نہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو اپنی کتاب دی اور وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا یہودی ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اتنا کلیئر کٹ تھا کہ ایسے تھا، اتنا کلیئر تھا جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، اور پھر ہم مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کی شرک کا انجام اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا، اور وہ یوں کہیں گے قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ ان میں سے بعد ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے۔ یہ وہی ہے جیسے آپ کے ہیڈ فون ڈال دیے جاتے ہیں نا اور آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، جیسے آج کل کے بچوں کو آپ آوازیں دیتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں گے تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی سے دور دور رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کس سے کہانی ہے، یہ تو بس کہانی ہے۔ یہ کہانیاں تو نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے جو اللہ تعالیٰ میں عبرت کے لیے ہمارے پچھلے نبیوں کے واقعہ سنا رہا ہے، تاکہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جن برائیوں میں یہ قومیں انوالو ہوئی اور جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ اور یہ لوگ اپنی ہی تباہ
اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے. اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں. اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتائیں, ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. تو آج کیوں نہیں ٹائم ہے؟ آج ہم کیا اس انتظار میں ہے کہ جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے تب ہمیں اللہ کی وحدانیت کا ہمیں یقین آئے گا, ہمیں آخرت کا یقین آئے گا. اب کیوں نہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں. سورہ مومنون میں کیا ہے, ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے. اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو, مجھ سے بات نہ کرو. ایک اور جگہ آتا ہے, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا, بس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیتا کہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا لیکن اب مہلت کا وقت ختم ہو گیا. بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی. اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. یقیناً یہ بالکل جھوٹے, اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے. اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اللہ فرمائے گا کہ یہ امر واقعی نہیں؟ وہ کہیں گے بے شک قسم ہے اپنے رب کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکو. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی, یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پہ دفتن آ پہنچے گا کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی. اور حالت ان کی یہ ہوگی وہ اپنے بار اپنے کمر پر لادے ہوں گے. خوب سن لو, بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے, اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو لعب کے. پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے. کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں, سوئی لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ایک ہوتی تھی کہ جب کفار کی وجہ سے آپ کو دکھ پہنچتا تھا تو آپ کو تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل نے ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو نہیں بلکہ جو تم کچھ لائے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی. ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے. سو انہوں نے اس پہ صبر کیا, ان کی تکذیب کی گئی, ان کو ایذائیں پہنچائے گی یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی. اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. آپ کے پاس بات پیغمبر کے بعد قصص پہنچ چکے ہیں. اگر آپ ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لے, پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پہ جمع کر دیتا. سو آپ ندانوں میں سے نہ ہو جائیں. 36 وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں, اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا, پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے کس پہ کہ وہ معجزہ نازل فرما دے, لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں. اور جتنے قسم کے جاندار زمین پہ چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں, ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو. ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی, پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے. ایک ایک آیت میں اس قدر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور تفاسیر ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پرندوں کی فلائٹ پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غور کریں کہ کیسے وہ اپنے دونوں بازو اڑاتے ہیں, اور کیسے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا اڑ سکتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندوں کے اندر ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. دفتر سے مراد یہاں پہ لوہے محفوظ ہے, یہاں پہ ہر چیز درج ہے. اور اس سے مراد بعض اسکالرز قرآن بھی لیتے ہیں جس میں دین ہو یا دنیا ہو اس کے ہر معاملے پہ اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہوئی ہے. سورہ نحل میں آتا ہے کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پہ کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. تو یہاں پہ قیامت کا مقصد اس کا حساب کتاب, اس کی اہمیت اور اس کی عظمت واضح کرنا ہے, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ حیوانات میں صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلایا جائے گا, پھر دونوں کو معدوم کر دیا جائے گا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لوہے محفوظ میں ہے. اچھا جی, یہاں دفتر سے مراد لوہے محفوظ ہے جہاں ہر چیز درج ہے, اور اس سے مراد قرآن بھی ہے. اور جیسے کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں ہے کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر چیز کا بیان ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پہ کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری
سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہاں قیامت کے حساب اور کتاب کا مقصد اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلایا جائے گا، پھر دونوں کو معدوم کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 39۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پہ لگا دے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتاؤ، اگر تم پہ اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ۔ اور ہم نے اور امتوں اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ چلیں میرا آپ سے سوال ہے، اب یہ کورونا 2020 میں آیا، ابھی آج کل پھر 2023 میں پھر آ چکا ہے، تو کیا ہمارے کوئی کسی طرح کے ہمارے اندر، ہماری پرسنالٹیز میں، ہمارے عمل میں کچھ چینج آیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما رہے ہیں کہ ان قوموں کے اوپر بھی آزمائشیں آئی تھی، تو سوچیں ہم نے کچھ اپنے اندر چینج پیدا کیا، اللہ کے قریب ہوئے، قرآن کے قریب ہوئے، لوگوں کے ساتھ ہمدرد ہوئے۔ آیت نمبر 43۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچ چکی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب قومیں اخلاق اور کردار کی پستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں اب تو اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے، ان کی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج، ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت جو تھی اس کو آپ نے تلاوت کی تھی۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول رہے تھے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دی، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پہ جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ یہ اس کے بارے میں نے حدیث پڑھی تھی، اس آیت کے بارے میں 45۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہیے کہ یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے یہ تم کو پھیر دیں؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کریں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن کی لینگویج دیکھیے، ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، اور یہ اللہ ہم سے کلام ہی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی آنکھیں، کان، دل یہ ہدایت کے دروازے ہیں، اگر ہم ان کو اچھی چیز کے لیے استعمال کریں گے، حق کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، اور اگر ہم ان کا استعمال نافرمانی میں کر دیں گے تو پھر ہمارے اندر کیا ہو جائے گی، اسٹیمپ لگ جائے گی، مہر لگ جائے گی، پھر ہمارے اندر کیپیسٹی حق کو اڈاپٹ کرنے کی نہیں آ جائے گی۔ آیت نمبر، آپ نے یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا علانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو صرف اسی واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ اب یہاں پہ دو ان کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کیا آتے تھے، یا خوشخبریاں دے کر اور یا ڈرا کے۔ یہ ایسی ہے نا جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے ایک میرا بچہ میں آنکھیں دکھاؤں گی نا تو میری بات سمجھ جائے گا، اور ایک میرا بچہ اس کو میں ٹافی شافی چاکلیٹ کا لالچ دوں گی تو میری بات سمجھ جائے گا، اور ایک میرا بچہ اتنا ڈھیر ہے جب تک میں اس کو دھن دھن آدن دو چار لگانا لوں گی وہ بات نہیں سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی اصول تھا کہ پیغمبر ان کو جنت کی خوشخبریاں سنا کے نیکی کی طرف، اللہ کی طرف موٹیویٹ کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جب وہ نہیں تھے تو ان کو جہنم کی ہول ناکیاں سنا کر ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائیں۔ پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کرے تو سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، یعنی کہ جو اطاعت کرے گا اللہ ان کو ان کی انزائٹیز دور کر دے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ٹینشنز، انزائٹیز اور ڈپریشن کے مریض ہیں، صرف قرآن سے جڑ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام آسانیاں کر دے گا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتا ہے
وہی آتی ہے، اس کا اتباع کہتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھے اور بینے کہیں برابر ہو سکتے ہیں، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں پہ اللہ کے رسول نے صاف بتا دیا کہ ایکچولی لوگ نا ان سے مطالبے کرتے تھے، آپ نے یہ کیسا پیغمبر ہے، غریب سا کوئی، اس کے پاس پیچھے ان کے ساتھ کوئی باڈی گارڈز ہوتے فرشتے، یہ ان کے پاس پہاڑیاں ہوتی سونے کی، تو یہاں پہ اللہ کے رسول کے اوپر 16 سے 17 کم و بیش، میں اگر غلط ہوں اللہ مجھے معاف کرے، قاتلانہ حملے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، لیکن ان کو غیب کا علم نہیں تھا کہ میرے پر یہ حملہ ہونے والا ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے ان کو انفارم نہ کیا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں جو مجھے اللہ کا پیغام آتا ہے وہی میں آگے آپ کو منوون آگے میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں۔ اور پھر آگے بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کیا اندھا اور بینا، یعنی کہ آنکھیں دیکھنے والا اور نہ بینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بینا کر دے، اللہ تعالیٰ بصارت والا کر دے۔ آیت نمبر 51، اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے جتنے غیر اللہ ہیں، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پہ کہ وہ ڈر جائیں۔ ان لوگوں کو نہ نکالی جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں، آپ ان کو نکال دیں ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایکچولی یہ مشرقین کا مطالبہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غریب اور فقراء کا ہجوم رہتا ہے، انہیں ذرا ہٹاؤ، یہ اگر ہٹیں گے تو ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ مقصد تھا کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی کمپنی سے گریز کرنا، ان سے وابستگی نہ رکھنا، یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا مسکین ہو۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں میں دیکھ لیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کیا ہو کہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے سیٹ آف رولز اور ہوں گے اور جو غریب لوگ ہیں ان کے سیٹ آف رولز اور ہوں گے۔ فار ایگزامپل نماز سب ایک ہی طرح کی پڑھتے ہیں، اور نماز جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو نماز میں کبھی ایسا ہوا کہ ڈرائیور اور مالک اکٹھا ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی یہاں پہ تفریق ہوئی کہ نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، غریبوں کی پچھلی والی رو ہے اور امیر آگے آ جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ نماز میں کوئی فرق نہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں، حج میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں کتنی کنٹریز کے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں دیوانہ وار اللہ کے گھر طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا میں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت جو خانہ کعبہ میں جو پابندیاں لگی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے۔ یہ جو بار بار وہ کہہ دیتے نا کہ ٹائم آپ کو ڈیوریشن دے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حج اور عمرہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور بیت اللہ کو ایسے کھول دے جیسے پہلے وقتوں میں کھلا ہوتا تھا کہ ہم جس وقت چاہیں بیت اللہ کا دیدار کریں، طواف کریں، سعی کریں، عمرہ کریں۔ آمین ثم آمین۔ ابھی جس طرح وہ مجھے کو بتا رہا تھا کہ ریاض الجنہ میں بھی آپ کو باقاعدہ ٹائم الاٹ ہوتا ہے، آپ نے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں کر دے۔ جو لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ سارا وقت اس کو بیٹھ کے اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ پابندیوں کو اللہ پلیز ہٹا لیں۔ آیت نمبر 53، اسی طرح ہم ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ آیت نمبر 54، یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہاری رنگ نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ توبہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصوح کی طلب توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے گناہ کریں فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، گناہ پہ اصرار اور دوام اور توبہ اور انابت سے اعراض جو نہیں کرتے تو وہ پھر توبہ کی حقیقت پہ نہیں جا سکتے۔ فوراً گناہ کے پیچھے توبہ لگا دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو
اسے ممانعت کی گئی کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پہ چلنے والوں میں نہ رہوں گا. آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے, تم اس کی تکذیب کرتے ہو, اور جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں, حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ حق بات بتلا دیتے ہیں اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. آپ کہہ دیجیے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم فوری تقاضا کر رہے ہو تو وہ ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا, اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پہ فوراً عذاب بھیج دیتا, اللہ تعالیٰ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب کہاں پہ ہے. اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ, وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا, طائف کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے 3 سال نبوت کے جو تھے چپکے چپکے وہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے تھے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب جو ہے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرو, اور پھر ان کو کہا کہ جاؤ نیئر اور ڈیئر کو تبلیغ کرو, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی قریب کی جو جگہیں تھیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ, تو یہ اللہ کا پیغام لے کے طائف کے مقام پہ گئے تھے, اور وہاں کے لوگوں نے, سرداروں نے آپ کے پیچھے لڑکے لگا دی تھی جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے, اور آپ کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے تھے, جس پہ پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ حکم کریں, میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کچل دوں گا. تو آپ نے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا کرے گا. تو اس حدیث میں مشرکین کے طلب کے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے ان پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا, جسے آپ نے پسند نہیں فرمایا تھا. آیت نمبر 59, اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کہ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے, جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے, اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے, اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا, نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے, مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. مفتاح الغیب 5 ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کا علم, بارش کا نزول, رحم مادر میں پلنے والا بچہ, آئندہ کل میں پیش ہونے والے واقعات, اور موت کہاں آئے گی, ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جیسے میں پھر یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو انتہائی کوآرڈینیشن کے ساتھ, ان کے اندر بڑی جس کو کہتے ہیں ہارمنی ہے, ایسوسیشن ہے. اگر زمین اور آسمان کے اندر کوآرڈینیشن نہ ہوتی تو آپ دیکھیں فصلیں نہ اگتی, ہوائیں جو تھیں وہ سازگار نہ ہوتی, بارشیں جو ہوتی جہاں پہ چاہیے تھی وہاں پہ نہ ہوتی. تو آدمی دیکھیں کس چیز کا مالک ہے, اپنی صرف حقیر ارادے کا. ہم کسی اور کے ارادے کے مالک بھی نہیں ہیں, تو ہم دیکھیں کتنا غرور ہمارے اندر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے, اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہارمنی پیدا کی ہوئی ہے. اور اسلام کیا ہے, اسلام ایکسیپٹنس اور سرنڈر کا نام ہے, اور اسی طرح انسان کو وہ پیس حاصل ہوتا ہے اگر اس کے اندر یہ چیز ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی بات کی جا رہی ہے سمندروں کی, سمندر کی بھی آپ 300 میٹر تک آپ جا سکتے ہیں, اس کے بعد اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ وہ بھی نہیں جان سکتے. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے, جتنے 7 آسمان 7 زمینیں, ہم تو صرف ایک زمین اور ایک آسمان کو بھی ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکے. پھر تھوڑی دیر بعد پتا چلتا ہے فلانا رین فارسٹ نکل آیا, فلانا جگہ ایک اور علاقہ نکل آیا, یا ایک ایسی جو تھی کوئی انسیکٹ ڈسکور ہو گیا, کوئی اور چیز. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, اس کا علم, اس کا سب کچھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے, جو کچھ تری میں ہے, وہ سب جانتا ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا. ہم تو اپنی باہر کی کیاری, لان کی کیاری میں نہیں بتا سکتے کہ آج میری لان کی کیاری میں جو ایک کیاری ہے اس میں کتنے پتے گرے ہوئے ہیں. تو بہرحال آیت نمبر 60, وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کا ایک گونا قبض کر لیتا ہے, جو کچھ تم دن میں کرتے اس کو جانتا ہے, جو پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے, پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے, پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے. یہاں نیند کو وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو کہ روزانہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیرینس ہم روزانہ اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں.
آپ دیکھتے ہیں جب آپ ساؤنڈ سلیپ میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر کہیں گے امی کی میں نے تمہیں ہلایا تم اٹھی نہیں. اچھا ماما آپ نے ہلایا تھا مجھے تو پتا بھی نہیں چلا. تو یہ انسان اس وقت جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب سونے لگے تو دعا پڑھ کے سوئیں اور جب اٹھیں تو بھی دعا پڑھ کے اٹھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے مجھے موت کے بعد تو نے زندہ کیا. پھر ہم لوگ کیوں اس چیز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب واقعی ایک فزیکل ڈیتھ کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے. تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو ہم موت کو نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے تم پہ نگہداشت رکھنے والا بھیجتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ روح قبض کرنا, آپ دیکھتے کہ موت جو ہوتی ہے آپ کے پاؤں سے کھینچی ہوئی جاتی ہے. ایکچولی جسمانی صفائی کے لیے تو ہم غسل کر لیتے ہیں مگر گناہوں کی گندگی دور کرنے کے لیے توبہ اور اصلاح ہے. آپ نے حضرت عائشہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں محتاط رہنا کیونکہ اکٹھے ہو کے انسان کو ڈبو دیتے ہیں. پھر آپ نے مثال دی جیسے ایک قوم جنگل میں اتری اور ہر شخص ایک لکڑی چن کے لایا اور جب آگ لگائی تو اتنی بڑی کہ کھانا بھی پک گیا اور روشنی بھی مل گئی اور ان کو ہیٹ بھی مل گئی. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر اتنا ڈھیر بن جاتے ہیں کہ انسان کو آخرت میں جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو آپ امیجن کریں آپ نے کچھ اگانا تھا, آپ نے زمین پہ ایک بیج ڈالا, آپ کو اگلے دن پتا نہیں چلا وہ بیج ہم نے کس جگہ ڈالا. اللہ کی قدرت, اللہ تعالیٰ نے اس بیج کو زمین میں کیسے اس کو نیوٹریشن دی, اس کی روٹس نکلی, اس کی سٹیم نکلی اور کیسے وہ انسان کے لیے وہ ایک پودا بن کے نکل آیا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ رحمتوں کو, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے ان گنت ہیں. موت کے فرشتے کی بات کی جا رہی ہے, آگے مزید ایک ڈیٹیل پہ آئے گا, پھر اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. خوب سن لو, پھر فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا. آپ کہیے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دیتے ہو تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے. پھر تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو. آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے, تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دیں یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تم کو گرو گرو کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہارے ایک اور دوسرے کی لڑائی چکا دے. آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں, شاید کہ وہ سمجھ جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے دلائل کو بتا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. ایک, میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے. دوسرا, قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو. نمبر 3, آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو. اللہ نے پہلی 2 دعائیں قبول کر لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا. یہ نہیں لگتا یہ آج ابھی ہمارے حالات میں ہمارے اندر کتنا زیادہ انتشار ہے, کتنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں, قدورتیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ ایک یونٹی, ایک اللہ پہ, ایک قرآن پہ اللہ تعالیٰ کاربند رکھ دے. آیت نمبر 67, ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے. کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہر چیز. ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی, ہائے اولاد کیوں نہیں ہو رہی, بیٹا نہیں ہو رہا تو بیٹی کیوں نہیں ہو رہی, رزق کیوں نہیں آ رہا, میری جاب کی اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں لگی, شادی کب ہوگی بچوں کی. ہر بات کے لیے ہم ایک انتظار میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے, جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے, یہاں تک وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اگر آپ شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا, لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے, شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں. اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی, اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالیں تب بھی اسے نہ لیا جائے. یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے. ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا, دردناک عذاب ہوگی اپنے کفر کے سبب. آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے؟ کیا ہم الٹے پھر جائیں
اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا اور وہ راہ بھٹکتا پھرتا ہے، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں اور وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پر پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں۔ اب یہاں پہ جو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مثال دی گئی ہے کہ ایک انسان جیسے کہ شیطان کہ کسی شیطان کے غول نے خواہشات کی بنا پہ کسی کو ایک کھڈ یا جنگل میں ڈال دیا ہو، ایک طرف تو وہ خود راکھ ہو گیا، راستہ گم ہو گیا، پریشان ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھی پکار پکار کے کہنے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یہ سیدھی راہ ہے، مگر وہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا۔ اس کی مراد یہ ہے کہ جو آدمی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو انسانیت کے بلند مقام سے گراتا ہے اور اپنی نفس کی خواہشات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو اس کے بھائی سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن خبیث روحوں کے اثر سے وہ اپنے ہوش و حواس بھول جاتا ہے اور وہ شیطانوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور اپنی بھائیوں کی بات نہیں سنتا۔ اگر ہم اسلام چھوڑ دیں گے تو ہماری حالت بھی ایسی آدمی کی ہوگی۔ تو یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ وقتی خواہشات کی بنا پہ اسلام کے خلاف باطل نظریات، اس شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر رکھے۔ 72 اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو با فائدہ پیدا کیا، حق کے ساتھ فائدہ کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بغیر یعنی کہ ہر چیز کا فائدہ ہے، ایون چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی ہم کہتے ہیں یار اس کا کیا فائدہ ہے، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فائدہ با فائدہ بنایا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا ہے تو ہو جا کن فیکون، تو وہ ہو پڑے گا، اس کا کہنا حق اور با اثر ہے۔ اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کے اور ظاہر چیزوں کے، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے گھر قرآن مجید ہے تو آپ کہیں گے نہیں جی میرے گھر تو ایک نہیں بے انتہا ہے، اور میرے پاس تو فلانا نسخہ بھی موجود ہے، میرے پاس فلانی کیلی گرافی کا بھی ہے، میرے پاس فلانا بھی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جیسے جس کے اپنے گھر میں چراغ ہو اور وہ کہے کہ ذرا اپنے گھر میں روشنی ہو، اور وہ دوسروں سے مانگے کہ مجھے روشنی دکھا دیں۔ تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسروں سے ہدایت مانگنا یہ ایسے ہی ہے۔ اور یہاں پہ دین میں اپولوجیٹک رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، دین کے احکامات کو کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی قوم کے اندر یہ بات آ جائے تو اس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس لیے کہا جاتا ہے دو چیزیں پکڑ لو، قرآن اور سنت۔ اور یہاں پہ سور پھونکنے کی بات کی جا رہی ہے، سور سے مراد وہ نرسنگا یا بغل ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لے کر اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے کہ اس میں پھونک دیں تو وہ پھونک دیں گے۔ تو یہاں پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی پھونک ہوگی جس کو سن کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اور پھر اس کو دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو یہ سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت پوچھتے ہیں لوگ قیامت کب آئے گی، تو اٹ از ایز نیئر جیسے کہ آپ کی بلنک آف یور آئی ہے، یعنی کہ اتنے اسرافیل الرٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے اللہ کا حکم آئے گا میں نے اس سور میں پھونک مار دینی ہے۔ آیت نمبر 74، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا تھا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ ان کے والد کے دو نام بتائے جاتے ہیں، آزر بھی آتا ہے اور تارخ بھی آتا ہے، اور عموماً ہم اپنے جتنے بھی دیکھتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے چچا نے ابو طالب نے بہت زیادہ ان کو اسٹرینتھن کیا تھا، ان کو بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ تو اسی طرح کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کے چچا کا نام ہے، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام ہے۔ بہرحال اور ہم نے ایسی طور پہ ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکین پہ چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب ہوا یہ تھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بت فروش گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے جو والد ہیں یا آپ کے جو چچا آزر تھے یہ بت بنایا کرتے تھے، اور آپ جب چھوٹے تھے تبھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کا وحدانیت، آپ کے اندر غور و فکر اور حکمت رکھی ہوئی تھی۔ آپ چھوٹے تب بھی آپ سوچتے تھے کہ کیا ہے یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان سے نفع نقصان مانگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایسی دیکھا، تو انہوں نے ایک چمک رات کی تاریکی ہوئی، انہوں نے ستارہ دیکھا تو انہوں نے کہا واؤ یہی رب ہوگا، اتنا برائٹنڈ ہے۔ اور جب وہ غروب ہو گیا، آگے پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا غروب ہو جانے سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ برائٹ ہے۔ لیکن جب غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب یعنی کہ سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اور یہاں بہت خوبصورت بات کی، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض۔ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر آپ کے خیالات برے آ رہے ہوں یا آپ نماز میں فوکس ہونا چاہ رہے ہوں تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ اس آیت کو اتنا پڑھ لیں، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کی یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ فاطر جو یہاں پہ ہوتا ہے کہ فاطر ایسی تخلیق کو کہا جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے اس کا نمونہ ہی نہ ہو، یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائے تھے اس سے پہلے ایسا کوئی وجود، ایسا کوئی سیمپل موجود ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ حضرت آیت نمبر 80، اور ان میں سے ان کی قوم نے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلایا کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو انہیں وہ نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں میں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے رخ جو ہوتا ہے یہ آپ کی پہچان ہوتی ہے، یہ شناخت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری عبادت اور توحید، یعنی کہ یہ میں اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں یکسو ہو کے۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے پیارے دلیل سے بیان نے کیا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کون زیادہ حق رکھتا ہے ڈرنے کا؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں سے ڈرنا چاہیے؟ آیت نمبر 82، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری محبت تھی ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا علم والا ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی۔ اپنے پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دی، ان کے اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ نیز اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پہ ہم نے فضیلت دی۔ اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنا دیا، ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اب یہاں پہ تقریباً میرے خیال سے 18 نبیوں کا یہاں پہ نام آیا ہے۔ ویسے قرآن میں 25 نبیوں کا نام آیا ہے، اور یہاں پہ بھی جو 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کر لیتے تو میں ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا۔ اور ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں آتا ہے، اے پیغمبر اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے پیغمبروں سے شرک کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرزنش کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہاں مزید ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پیغمبروں کی جو کچھ جوڑیاں تھیں، کچھ باپ بیٹے تھے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کچھ بھائیوں کی جوڑیاں تھیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام،
اور کچھ باپ بیٹے تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کی ہدایت یہی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو کچھ یہ اعمال کرتے، ان کے سب اکارت ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرے تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر تھی، وما قدر اللہ حق قدرہ اس قالوا ما انزل اللہ علی، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے اسے متفرق اور آنکھ میں رکھ چھوڑا، جن کو ظاہر کرتے اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گی جن کو تم نہ جانتے تھے نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنے کے، یعنی کہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ تو اللہ کی قدر، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم قدر، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے۔ سورہ یونس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پہ وحی نازل کی اور اسے لوگوں کو ڈرانے پہ مامور کر دیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 ہے کہ ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ کی فضیلت ہے کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت میں یقین رکھتے ہیں ایسے لوگوں پہ ایمان لے آتے ہیں۔ ہر دور میں دین کی طرف بلانے والوں کو کچھ نہ کچھ دشمن ہوتے ہیں، خصوصاً انبیاء کے، اور ان دشمنوں میں کچھ شیاطین بھی ہوتے ہیں اور کچھ انسان بھی۔ ایک لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا مفہوم ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ نماز پڑھ کر آپ کی مجلس میں آیا تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے جن اور انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی؟ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ اور پوچھا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ شیاطین سے بھی زیادہ، جو کہتے ہیں نا، اسٹرانگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو انسان شیطانیت پہ اتر آئے وہ شیطان سے بھی زیادہ بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن شیطانوں اور انسانوں کو شیطانوں سے محفوظ رکھے، اور ان کے شر اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انسان، ہر انسان کے ساتھ، میرے آپ کے ہر ایک انسان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، لیکن جب ہم اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، یہ تمام چیزیں کرتے تو ہم سے دور ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ہر نماز میں اللہ کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانوں سے محفوظ رکھے، جو انسان میں سے بھی ہیں اور جو جنوں میں سے بھی ہیں۔ وہ اپنی نماز پہ مداومت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 93۔ یہ جو اگلی آیت ہے 92 ہے، یہ جو ہے یہ قبر کے عذاب سے متعلق ہے۔ یہ اگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی قبر کا عذاب کہاں پہ لکھا ہے، تو اس کے لیے ریفرنس کے طور پر، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں، اور آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے، تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو غمرات الموت، یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی سکرات الموت و غمرات الموت، ہمیں موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو غمرات ہوتا ہے موت کی سختیاں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہیں یعنی کہ جان نکالنے کے لیے، کہ آج سے مراد قبض روح کا دن ہے، اور یہیں سے عذاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے جس کا ابتدا قبر سے ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔
خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت تک ہے، اور یہ برزخی زندگی کہلائی جاتی ہے۔ چاہے اسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کے راکھ بنا دیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا ہو، یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہیں۔ یا میں اکثر ہی بات کہتی ہوں کہ اکثر آپ لوگوں کو ایک برا خواب آتا ہے تو آپ گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں، ہوتا تو آپ کو کچھ نہیں ہے نا، لیکن آپ ایک خواب دیکھتے ہیں تو اس کی انٹینسٹی سم ٹائم برے خواب کی آپ کو بعد میں بھی دن میں یاد آتی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ مائکرو ویو میں دیکھتے ہیں کوئی چیز، آپ جب گرم کرتے ہیں تو آپ کو ریز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ چیز گرم ہو جاتی۔ تو اس طرح یہ دنیا میں آپ کو سائنسی چیزیں جو آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے کیا بات ہو رہی ہے کہ قبر کا عذاب بھی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مومن رکھے اور مرتے وقت کلمہ نصیب کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ پہ جھوٹ لگاتے تھے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 94، تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے تم کو اول بار تم کو پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم نے تمہارے ہمراہ تمہاری ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور تمہارا دعویٰ سب تم سے کیا گزرا ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زمین ایک ہوتی ہے، پانی ایک ہوتی ہے جسے کھیتیاں سراب ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ زیادہ دور نہ جائیں، صرف اپنے گھر کے باہر کی لان کی یا کیاری کی آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی سوئل ہے۔ آپ اس میں آم کا بیج ڈالیں، آم اگاتا ہے، اس میں آپ لیچی ڈالیں، وہ لیچی اگاتی ہے، آپ اس میں کھجور ڈالیں، وہ کھجور اگاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں، آپ تو زمین میں ڈالتے ہیں، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین میں اس کو قوت، اس کو نیوٹریشن دیتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو منرلز دیتا ہے، اس کی روٹس نکلتی ہیں، اس کی شوٹس نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک وہ اگر پھلدار درخت ہے تو درخت بن جاتا ہے، اگر شرب ہے تو وہ شرب بن جاتی ہے، بیل ہے تو وہ بیل بن جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ایک آم کا درخت ہے، فار ایگزامپل، اگر آپ دیکھتے ہیں کتنا میٹھا آم ہے، اور اس کے بعد اگر آپ درمیان میں درخت کو توڑیں، اس کو صرف آم کے پاس والی قریب ہی جگہ کو اس کو توڑیں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی میٹھاس نہیں ہوگی۔ مٹھاس اللہ کی قدرت دیکھیں اس پھل کے اندر ساری جمع ہو جائے گی۔ تو کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ راستے میں کہیں وہ مٹھاس نظر نہیں آئے گی، اس ٹہنی کو توڑ لیں، اس پتے کو توڑ لیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی نشانیاں ہمیں دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ بھی بہت ڈیٹیل ہے، یعنی کہ دانا اور گٹھلیاں آپ کہتے ہیں بے جان سی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ درخت بن جاتے ہیں، وہ پودے بن جاتے ہیں، وہ لیونگ تھنگس بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ ایک سپرم کو دیکھیں تو وہ بھی بے جان سی چیز ہے، لیکن جب وہ ایگ کے ساتھ فرٹیلائز ہوتا ہے تو وہ جاندار بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ حی کو، زندہ کو مومن سے، اور موت کو کافر کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور یہاں سے مومن کے گھر سے کافر اور کافر کے گھر سے بھی مومن پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت دیندار انسان ہے لیکن اس کے بچے اتنے دیندار نہیں ہوتے، یا سم ٹائم ایک بہت نافرمان انسان ہے لیکن اس کے بچے دیندار نکل آتی ہیں۔ اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے تو سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ وہ صبح کو نکالنے والا ہے، اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز رات کی بات بتا رہے ہیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون اور راحت کے لیے بنایا۔ یہ اب میڈیکلی بھی اس چیز کو پروف کیا گیا ہے کہ آپ کے رات 9 یا 10 بجے کے بعد، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایسے انزائمز، ایسے ہارمونز رکھے ہوئے جو آپ کی باڈی کا، جب آپ سو جاتے ہیں ایک نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی ویئر اینڈ ٹیئر کرتے ہیں آپ کی باڈی کی سیلز کی، جو آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن ہم سم ٹائمز رات کو سوتے ہی نہیں، ساری رات ہم لوگ تو فیشن بنائے، ہم تو ساری رات جاگتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ہم تو صبح سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب آپ نیچر سے اپوز کوئی کام کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے دن میں، آپ کے کام میں، آپ کی دعاؤں میں
برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو راحت کی چیز بنائی, تو پلیز ایک تو چیز کریں کہ رات کو پراپر سویا کریں, اور رات کی جو نیند ہے چاہے وہ 4 5 6 گھنٹے کی ہو اور کنزیکٹو اچھی نیند ہو, تو وہ آپ کو سارا دن چاقو چوبند رکھتی ہے. اور یہاں ایک بندہ سارا رات اٹھا رہے اور سارا دن سوتا رہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک عجیب سی اکتاہٹ سی اور سستی سی چھائی ہوگی, لیزینس سی ہوگی. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند جو ہے وہ آپ کو ایفیشینٹ بناتی ہے. اور سورج چاند کو حساب سے رکھا, یہ بھی بہت ڈیٹیل ہے, انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے, بڑے علم والا ہے. وہ ایسا جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں, خشکی میں اور دریا میں راستے معلوم کر سکو. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے 3 مقصد بتا دیے. ایک مقصد تو راستہ ہے, دوسروں آسمانوں کی زینت ہے. اگر آپ یہاں پہ کسی ڈیزرٹ میں یا کبھی جائیں, ایک دفعہ میں چولستان کے ڈیزرٹ میں گئی تھی, اور میں بلیو کریں کہ اتنا خوبصورت منظر میں نے کبھی آسمان کا نہیں دیکھا تھا. ایسے لگتا تھا مکیش کا دوپٹہ باریک باریک اور برائٹ ستاروں کا وہاں پہ آسمان پہ وہ چھایا ہوا ہے. میں ایکچولی ڈیزرٹس اور اس کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پولوشن کے بغیر وہ ہوتے ہیں نا, تو آسمان زیادہ کلیئر نظر آتے ہیں. تو بہت پیارا, یعنی کہ ایک تو آسمان کی سجاوٹ ہے اور زینت ہے, اور تیسرا شیطانوں کی مرمت ہے. اور شیطانوں کی مرمت ایسے ہے, یہ بہت جگہ یہ چیز آئے گی, یہیں پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا روزانہ یعنی کہ میٹنگز ہوتی ہیں, جس طرح ایڈمنسٹریشن ہے کہ کسی نے کیا کام کیا تو تمام فرشتے سر جوڑتے ہیں کہ آج یہ سارے کام ٹھیک ہوئے, کیا ہوا. تو اس میں جو شیطان جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے, جا کے ان کی سنگن لینا چاہتا ہے کہ میں آسمان پہ جاؤں اور دیکھوں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور وہ ایک لمٹ تک جا سکتا ہے, اس کے زیادہ وہ نہیں جا سکتا. اور اس لمٹ پہ پہنچ کے اگر کوئی ایک آدھ بات سن لیتا ہے, وہ سن کر وہ نیچے آ کے جو ہوتا ہے نا علم نجوم, جس کو اسٹرونومی یا جو یہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں نجوم پہ, ان کو جا کے باتیں بتاتا ہے. وہ ان میں سے 10 باتیں اور ملا کے آپ کی وہ فورکاسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں ہی آئے گا. تو بہرحال یہاں پہ جب شیطان آسمانوں پہ خبر لینے جاتا ہے, تو ان کو ستارے, جس کو کہتے ہیں نا مارے شہاب ساق, ان کو مارا شیطانوں کی مرمت کے لیے رکھے جاتے ہیں ستارے, کہ کہتے چل بھاگ دوڑ یہاں سے, تم اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. آیت نمبر 98, وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا, پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی ہے. اب یہ کیا ہے؟ زیادہ رہنے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. اور چندے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ یہ دنیا. اور یہاں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد رحم مادر ہے, اور مستودع سے مراد صلب پدر بھی مراد لی جاتی ہے یہاں سے. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ بوجھ ضرور آئے گی. آیت نمبر 19, وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا, پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی, اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں. اور کھجور کے درختوں سے, یعنی کہ ان کے گپھے ہیں, خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں, اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کو بعد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہوتے ہیں, اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے, اور اس کے پکنے کو دیکھو, ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غور و فکر کریں. کیا غور و فکر کریں؟ کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اب یہاں پہ جو لسٹ آف چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, سب سے پہلے یہاں پہ جو پانی کا ذکر کیا ہے, پانی, ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ پانی سے ہے. زندگی کی ابتدا, انسان کی اپنی ابتدا ایک ڈسچارج سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر لیونگ تھنگ جو ہے اس کے لیے پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا پانی اکٹھا اتار دیا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. ہم اگر 1 مہینے کا پانی اکٹھا لے آئے تو کیا ہو جاتا ہے, اس میں اسمیل پڑ جاتی ہے, اس میں کیڑے گر جاتے ہیں, کبھی مہمان آ جاتے ہیں تو کبھی جلدی ختم ہو جاتا ہے, کبھی گر جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا میں پانی اتار دیا, تو وہ یہ نہیں ہوگا سونامی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہیں گلیشیئرز میں محفوظ کر رکھا ہے, کہیں دریاؤں میں, کبھی سمندروں میں. اور پھر وہ جو پورا واٹر سائیکل کا جو ہم پڑھتے ہیں سائنس میں, کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سمندروں کے اوپر سے اپنی وہ ہیٹ جب اس کی ہوتی ہے سورج کی, اس سے ایویپوریشنز ہوتی ہے, واٹر ویپرز بنتے ہیں, واٹر ویپرز بن کے کلاؤڈز بنتے ہیں, پھر وہ جو کلاؤڈز ہوتی ہیں ان کو ہوائیں لیے پھرتی ہیں, اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں سے ان کلاؤڈ سے بارش ہو جاتی ہے. اور ان کلاؤڈز میں منو ٹنوں پانی ہوتا ہے.
اگر آپ میں سے کسی کا ایکسپیرینس ہو ناردرن سائڈ کا اور وہ جائے اور کلاؤڈ کو پکڑے اور اس کو نچوڑے، اس میں سے پانی کا آپ ایک ڈراپ نہیں نکال سکتے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ جہاں چاہے وہاں وہ پانی برسا دیتا ہے، اور پھر اس پانی سے کیا ہو جاتا ہے، پھر طرح طرح کے آپ ویجیٹیشن اور آپ کے فروٹس سارے سب چیزیں نکلتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنے ورائٹی آف فروٹس ہیں۔ کبھی آپ لیمن کو دیکھیں، لیمن کو اگر آپ کھولیں تو اس کے لیمن کے اندر چھوٹے چھوٹے پیکس ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طرح سے پرزرو کیا جاتا ہے، اس کو جب سکویز کرتے ہیں تو اس میں سے جوس نکلتا ہے۔ لیمن ہی کی بڑی فارم کو آپ اورنج کو دیکھ لیں، جیسے آج کل موسم ہے اورنج کا، تو اورنج میں بھی دیکھیں کہ وہ پھانکے سی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایک پوری پھانک کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر طریقے سے پیک کیا ہوتا ہے، پھر اس کو سکویز کرتے ہیں تو اس میں سے جوس نکلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھو، انگوروں کو دیکھو اور زیتون، یعنی کہ انگور اور زیتون تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کچھ ملتے ہیں کچھ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ ان نشانیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 100، اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا، ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلاسنت تراش رکھی ہیں، اور پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کو کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ اخلاص جب نازل ہوئی تھی تو لوگوں نے پوچھا تھا اللہ کا ذرا انٹروڈکشن دیں، تو یہاں پہ سورہ اخلاص میں تھا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تم اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس اس کو تو تم کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، وہی بڑا باریک بین ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اسکالرس کہتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالی ہماری آئی سائٹ میں اتنی پاور، اتنی اس کے اندر وہ چیز ڈال دے گا کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ اور کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس نے قطعاً جھوٹ بولا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور پہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ لن ترانی، مجھے اپنی جھلک دکھا، ان کے سرداروں نے مطالبہ کیا تھا لیکن وہ بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پہاڑ اگر قائم رہ سکا تو، اور وہ پہاڑ کیا ہو گیا تھا، وہ سرما ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمان، اس میں جو جو مخلوقات، جو جو چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایکولی واچ کر رہا ہے، ان کے سروائیول کے لیے جو چیزیں ان کو چاہیے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، اور سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنے فائدے کرے گا، جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ ہم اس طور پہ دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کس طرح سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریقے پہ چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرقین کی طرف خیال نہ کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پہ مختار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ ہوتا تھا میرے امتی، یعنی کہ تمام اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اختیار ہی میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کچھ ہوتے تو آپ کم از کم اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کرتے، جن کے قبول اسلام کی آپ کو شدید خواہش تھی۔ اور دشنام مت دو، یعنی کہ برا مت کہو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اس طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب کی ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بتائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح وہ خود تمہارے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جائے۔ آیت نمبر 109۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے، ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ ایکچولی کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پہ جبرائیل نے کہا تھا
اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ تو اس لیے جب لوگ ایسے معجزے مانگتے اور معجزے مانگنے کے بعد بھی وہ ایمان والے نہ بن جائیں تو عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ماشاءاللہ 7واں سپارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔